अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे वहदतुल वजूद की तवजीहात एक्सप्लेनेशंस के बारे में। इससे पहले भी हमने कहा कि बाज पाबंद शरीयत सूफिया ने वहदतुल वजूद की तवजीह करने की कोशिश की। इस ज़िमन में उनके दो पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं, दो नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। इनमें से बाज सूफिया का कहना यह है कि हकीकी वजूद सिर्फ अल्लाह ताला का है और बकिया हर चीज का वजूद मजाजी है। इसके लिए वो इंसानी तखय्युल और ख्वाब की मिसाल देते हैं। दूसरा नुक्ता नजर वहदत शुहूद का है। हम आज की इस क्लास में जो यानी पहला गिरोह है, जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला का वजूद हकीकी है और बाकी हर चीज का वजूद मजाजी है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके खिलाफ नाकिदीन तसव्वुफ का क्या कहना है वो देख लेंगे, वो समझेंगे। और अगली क्लास में वहदतुल वजूद की जो दूसरी तवजीह की जाती है वो है वहदतुल शुहूद, उसके बारे में अगली क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो वहदतुल वजूद जो है उसके बारे में एक तवजीह ये है कि वजूद की यानी दो किस्में की जाती है, एक हकीकी और दूसरी मजाजी। वजूद की हकीकी और मजाजी तकसीम होती है। सूफिया का नुक्ता नज़र और पॉइंट ऑफ व्यू, बाज सूफिया का ये है कि अल्लाह ताला का वजूद हकीकी है और सारी मखलूक का वजूद मजाजी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू की नुमाइंदगी करते हुए सुन्नी बरेलवी आलिम अल्लामा अहमद सईद काज़मी लिखते हैं, वो बयान करते हैं, इस पर सवाल होता है कि ये जमीन, आसमान, चांद, सूरज, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, नूर, जुल्मत, हिदायत व गुमराही, खैर व शर, इन सब का वजूद है और अगर हम इनका वजूद न माने तो अल्लाह की सिफत तख्लीक का इनकार लाजिम आएगा और इस तरह हम शिरक से बचकर कुफर का शिकार हो जाएंगे। इसके जवाब में अर्ज है कि वजूद हकीकी तो अल्लाह ही का है, बाकी तमाम कायनात का वजूद हकीकी नहीं मजाजी है। हकीकी वजूद वाहिद के सिवा मौजूद नहीं। आईना खाने में जहां हर तरफ हर सिमत बेशुमार आईने जुड़े हो, एक शम्मा रोशन हो तो वो हर आईने में जगमगाती नजर आती है। हर अक्स इस एक शम्मा का मोहताज है। वो एक शम्मा बुझ जाए तो हर सो अंधेरा छा जाए। सारी जगमगाहट और रोशनी उसी एक शम्मा की मरूहनी मिन्नत है। लेकिन इस मिसाल पर एतराज हो कि आईनों का तो अपना वजूद है, इसलिए इस बात को दूसरे अंदाज में समझने की कोशिश कीजिए। आप एक कमरे में तशरीफ रखते हैं, आपके सामने चारपाई है, पीछे दरवाजा है, दाएं तरफ खिड़की है और बाएं तरफ अलमारी है। आपके ऊपर छत है और नीचे फर्श है। अगर आप रुख फेर लें तो आगे, पीछे, दाएं, बाएं का मफहूम बदल जाएगा और इसी तरह अगर आप छत पर चले जाएं तो ऊपर नीचे का तस्वर भी तब्दील हो जाएगा। ये आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। आप है तो ये सिमते और जहते भी है। अगर आप नहीं तो ये भी नहीं। आप जब कमरे में दाखिल हुए तो इन सिमतों को साथ लेकर नहीं आए
کہ ان کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے، آپ کے وجود کے باعث یہ از خود متصور ہو گئی ہے۔ اگر ریاضی کے حوالے سے سوچے تو تمام اعداد ایک کے مرہون منت ہے، بلکہ کمپیوٹر میں تو ایک اور صفر صرف یہی عدد استعمال ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہے، صفر عدم ہے، باقی تمام اعداد و شمار اسی ایک وجود کے مرہون منت ہے۔ وجود حقیقی وہی ایک وجود ہے، باقی سب کچھ اس کی صفات کا جلوہ ہے، اس کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ کئی اس کی صفات جلال جلوہ نما ہے، کہیں اس کے جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ جدت پسند اذہان کی تسکین کے لیے اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے کچھ چیزیں فرض کر لی جاتی ہے۔ فرض کرو ایک شخص ہے، اس کے فلاں فلاں اہل خانہ ہے، فلاں حالات سے وہ گزرتا ہے اور فلاں صورتحال پیش آتی ہے۔ اس صورت میں اس شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء جانتے ہیں کہ مسائل کے استنباط اور ڈرائیو کے لیے اس نوعیت سے چیزیں فرض کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا جیسے حساب و کتاب کے معاملات میں سوال حل کرنے کے لیے چند چیزیں فرض کر لی جاتی ہے۔ الجبرا میں کہتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت خرید فرض کر لی جو برابر ہے لا ایکس کے۔ اب سب جانتے ہیں کہ لا کا مفہوم ہے نہیں، لیکن جب قیمت لا فرض کر لی جاتی ہے تو سوال حل ہو جاتا ہے اور جواب تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم فرض کرتے ہیں ان کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن عالم فرض میں ایسی بے شمار اشیاء آنے واحد میں متحقق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا حکم یہی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقی اشیاء کے بنانے میں وقت صرف ہوتا ہے، فرضی اشیاء کی تخلیق میں نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جتنی ہماری حیثیت اور وقت ہے، اتنی حیثیت ہماری فرض کی ہوئی چیزوں کی ہے، اور خدا کی تخلیق کردہ اشیاء اس حقیقی وجود کے مقابلے میں فرضی ہونے کے باوجود موجود معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے، شاعر بتاتے ہیں اور صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ یہ دنیا دراصل عالم خواب ہے۔ جب ہماری موت آئے گی تو یوں کہیں کہ ہماری آنکھ کھلے گی تو اس کائنات کو بھی اسی انداز میں خوب تصور کیجیے، لیکن یہ خواب دکھانے والا وہ قادر مطلق ہے، اس لیے اس خواب کو خواب سمجھنا بھی خواب و خیال کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرکیف اس تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کائنات مجاز ہے، فرضی چیز ہے، اور حقیقی وجود صرف اس کا ہے، اس اللہ کا ہے۔ اب غور کیجئے کہ وحدت الوجود پر یقین رکھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کہ یہ چونکہ صرف رب کے وجود کو مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے گویا
ہر موجود شے کو خدا تسلیم کر لیا۔ ان کے کہنے کے مطابق جب خدا کے سوا کچھ نہیں تو پھر جو کچھ ہے وہ خدا ہی ہے، پھر ہر شے خدا ہے۔ دراصل یہ مغالطہ ہے۔ شرک تو اس وقت ہوگا جب خدا کے سوا کسی شے کو مانو گے، تسلیم کرو گے، پھر اسے خدا کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ خدا کے سوا کچھ نہیں، یہ کائنات رنگ و بو، یہ عالم آب و گل، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ نباتات و جمادات، یہ انسانوں کی فوج ظفر معجد، یہ حشرات الارض، یہ سیم و زر کے انبار، یہ اجناس و اسمار، یہ شجر و حجر، یہ سب مجاز ہے، یہ سب فرضی چیزیں ہیں، یہ ذہن و نظر کا فریب ہے، یہ ساری کائنات اعتباری ہے، حقیقی نہیں، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب تم اس کے سوا کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہو؟ کسے شریک کر سکتے ہو؟ جس کو تم شریک کرنا چاہو گے پہلے اس کے وجود کو تو مانو گے۔ جو چیز ہے ہی نہیں وہ خدا کی ذات و صفات میں شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مولانا سعید کاظمی صاحب کا کہنا، علامہ احمد سعید کاظمی صاحب کا کہنا، یعنی حقیقی اور مجازی وجود کے بارے میں اور عقیدہ وحدت الوجود کی تشریح کے بارے میں۔ تو بعض صوفیہ یہ مثال بھی دیتے ہیں، جیسے کسی کمرے میں بہت سے آئینے لگے ہو، اس میں اگر ایک چراغ روشن کر لیا جائے تو اس کا عکس ہر آئینے میں نظر آئے گا، اور اگر یہ چراغ بجھ جائے تو سبھی عکس غائب ہو جائیں گے، سبھی وہ یعنی چراغ جو ہمیں نظر آتے تھے وہ غائب ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تمام اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ ہی پر منحصر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا فنا ہونا ممکن نہیں ہے، بقیہ تمام اشیاء مجازی ہے اور ان کی حیثیت وہی ہے جو آئینے میں عکس کی سی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے وحدت الوجود کی ایک تشریح جو کرتے ہیں، یعنی صوفیہ کا ایک گروہ، بریلوی حضرات یعنی وہ مخلوقات، وہ وجود کی دو قسمیں کرتے، حقیقی وجود اور مجازی وجود۔ اللہ کو حقیقی وجود قرار دے کر باقی مخلوقات کو مجازی وجود قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس، اس کے خلاف ناقدین تصوف کا کیا جواب ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یعنی تصوف کے انکار کرنے والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ اول تو حقیقت و مجاز کی یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں بیان نہیں ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی وجود حقیقی ہے اور باقی سب کچھ محض نظر کا فریب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو خود ہی یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید اس کائنات کی ہر چیز کا وجود تسلیم کرتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود حقیقی ہے اور بقیہ ساری کائنات وجود مجازی اور محض ایک خواب ہی ہے تو پھر جزا و سزا کے کیا معنی ہے؟ کیا جزا و سزا ایک فریب نظر ہی ہے؟ کیا جنت و دوزخ کا بھی حقیقی وجود نہیں ہے اور یہ سب محض ایک وہم و خیال اور مجازی ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر اس دنیا میں بھیجے کیا وہ سب کے سب مجاز ہی تھے؟ نیکی اور بدی کی قوتیں جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے کیا وہ سب بھی مجاز ہی ہے؟
اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجازی طور پر ہی ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کس بات کی جزا یا سزا ملے گی؟ اس توجہ کو مان لینے کے بعد انسانی ارادہ کی کلیتاً نفی ہو جاتی ہے، اور اس سے قیامت اور جزا و سزا کا پورا عقیدہ بھی غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید اس سے بالکل مختلف مقام پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی پوری دعوت اس بات پر مبنی ہے کہ ہر چیز کا ایک الگ الگ وجود ہے، اور یہ تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور ان آیات کو ہم صرف سورۃ المومنین کی آیات کو ہم یہاں پہ صرف ترجمہ ہی پیش کریں گے مختصر کرنے کی وجہ سے۔ ہم آیات کا ترجمہ ہے یہ سورۃ المومنون ہے، اور آیات ہے یہ 12 سے لے کر 22 تک۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: ہم نے انسان کو مٹی کی پیسٹ سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڑیاں بنائی، پھر ہڑیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق میں بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلند نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہے، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہو جاتے ہو۔ یہ ہے سورۃ المومن کی آیات۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ یہ مضمون قرآن مجید میں بکثرت بیان ہوا ہے۔ ان آیات اور اسی مضمون کی دیگر آیات کو پڑھتے چلے جائے، کیا یہ تصور کہیں ملتا ہے کہ یہ سب جو ہمیں نظر آ رہا ہے محض نظر کا فطور اور دماغ کا فریب ہے؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش فرما رہا ہے کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا وجود ہے، اور یہ سب فریب نظر نہیں ہے۔ یہ تھا جواب ناقدین تصوف کا ان صوفی حضرات کو جو تصوف کی وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہیں حقیقی اور مجازی وجود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔